बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद में इशा के बाद थोड़ी एक 10-15 मिनट की दर्स होती है और फिर उसके बाद कोई सवाल जवाब भी होता है। तो एक साहब ने पूछा कि हाजी साहब ये बंदरबांट जो है ये क्या है, जिससे वो बात ये बंदरबांट है बंदरबांट है बंदरबांट है, ये क्या है। तो फिर जितने 10-15 लोग बैठे थे उनसे पूछा, किसी को भी पता नहीं था। जब हम बच्चे थे, स्कूल पढ़ते थे 8वीं 9वीं 10वीं में, तो वहाँ इंग्लिश की कहानी होती थी, वो हम इंग्लिश में लिखते थे। तो उसमें एक कहानी बंदरबांट की भी थी। कहानी ये थी कि 2 बिल्लियाँ थी, उनको एक पनीर का टुकड़ा मिला किसी घर से। अभी उनको मुश्किल पेश आई कि इसको किस तरह तकसीम किया जाए। तो वो बंदर के पास गए। बंदर होशियार, अल्लाह का मखलूक, इंसान के बाद बहुत ज़्यादा होशियार है। तो उसके पास ले गए कि हमारे दोनों में ये बांट दें। उसने वो तराजू मंगवाए, जो पुराने ज़माने का तराजू होता है, एक तरफ बाट होता है, दूसरी तरफ वो चीज़ होती है। तो उसने आधा किया, आधा एक तरफ डाला और आधा दूसरी तरफ, और ये सामने बैठे हैं और इनके राल जो है टपक रहे हैं। वहाँ वो तस्वीर भी ऐसे बनाए है, वो देख रहे हैं और राल भी टपक रही है। तो जो तरफ जो है बारी होता है, वो बंदर उठा के उससे छक मारता है और खा लेता है, तो वो दूसरा तरफ बारी हो जाता है। और ऐसा करते कराते वो दोनों वो पीस कंप्लीटली, वो पनीर का टुकड़ा ख़त्म हो गया और ये राल टपकते हुए रह गए। तो ये थी कहानी जो आजकल पाकिस्तान में 100% फिट है। अभी हमारे वज़रा और मेंबर जो असेंबलियों में जा रहे हैं, वो बंदरबांट में लगे हुए हैं। बस वो 5 साल के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐशी करेंगे, हमारे गाड़ियों पे फिरेंगे, हमारे जेब से तनख्वाहें उनको मिलेंगी, मुफ्त पेट्रोल उनको मिलेगा, मुफ्त बिजली उनको मिलेगी, मुफ्त गैस उनको मिलेगा, और फिर उनको सड़कें बनाएंगे, गली कूचे पक्के करेंगे, 10 रुपये लगाएंगे और 10,000 का बिल बनाएंगे। ये है जी बंदरबांट। उनको समझाया, और आप जो सुन रहे वो भी समझे। शायद उनको भी पहली दफ़ा ये बात, उन्हें सुनते तो भाई कई दफ़ा है, मगर पता उनको भी नहीं जो मैंने आपको बता दिया। यही है तालीम का फ़र्क। ये मैंने आज से 60 साल पहले, लगभग उससे भी ज़्यादा पहले किताब में, अभी भी मेरे ذहन में उस बिल्ली के वो राल जो टपक रहे थे, 2 बेटी थी और वो आगे से बंदर कहानी मार रहा था। तो ये हमारा जितना बेवकूफ़ कौम है, बल्कि हमारा नहीं सारी दुनिया का, ये जो है हम अपने तरफ से लोगों को बेचते हैं। न भी बेचें तो वो उधर जाते हैं और फिर बंदरबांट शुरू हो जाता है। और ये कौम जो है एक ग़ुलामों की तरह रहती है। पुराने ज़माने में जब ग़ुलामों का ज़माना था, तो ग़ुलाम कमाते थे और आका को देते थे। उनका उस अपने कमाने में कोई उनका हक नहीं था। आजकल वो ग़ुलामी का शक्ल थोड़ा बदल गया, मॉडर्न ग़ुलामी हो गई, और इसमें अभी भी लोग मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चों बीवी बच्चों को पालते हैं, और उनमें से आधा करके वो टैक्स में देते हैं। वो टैक्स से हम जो है मुल्क के जितने भी इंतज़ामी इदारे हैं जो मुल्क को चलाते हैं, उनको वो उनका पेट जो है ये गरीब पालते हैं। अपना पेट भी पालते हैं, उनका पेट, और सिर्फ उनका पेट नहीं, उनकी गाड़ियों का पेट, उनके नौकरों का पेट, और सब कुछ उनके लिए वो जनाब वो करते हैं। ये तारीख़ ये बताती है कि ये ग़ुलामी तो ख़त्म हुई, मगर प्रैक्टिकली ग़ुलामी अभी नए शक्ल में, मॉडर्न शक्ल में है, और उसका नाम जमहूरियत वग़ैरह मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिए गए हैं। ये हिंदुस्तान में कई बादशाहियाँ गुजरी हैं। इनमें कुछ बादशाही जो होती थी उसको दौर ग़ुलामा कहते हैं। उस वक्त ग़ुलामों की बादशाही भी आई थी। ये जो हाथ पर जंग होते थे, तलवार से जंग होते थे, घोड़ों से जंग होते थे,
یہ بادشاہ اپنے بچوں سے نہیں کرواتے، وہ غلاموں کو خریدتے تھے، بہت غلاموں کو، اور پھر غلام کسی اور یا دوسری جگہ جا کے عورتوں کو وہ کنیز بناتے تھے، بوڑھوں کو مارتے تھے، بچوں کو مارتے تھے، اور جو مرد جو ہے غلام بنا کے اس کو لڑائی میں استعمال کرتے تھے، پرائے اولاد تھا جو مرضی کر ان کے ساتھ۔ تو پھر اسی طرح غلام آئے، پھر قطب الدین ایبک آیا، پھر رضیہ سلطانہ غلام کی وہ تھی، اور اسے کئی لوگ جو ہیں وہ بادشاہ جو دوسروں کے لیے کرتے تھے وہ خود بادشاہ بن گئے۔ وہی حال آج ہمارا 24 کروڑ عوام کا ہے جو غلام بنے ہوئے ہیں، اور ہمارا قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ وہی ہمارے آقا کرتے ہیں، اور ہم ان کو بھی پالتے ہیں، اپنے اولاد کو بھی پالتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں بندر بانٹ، اور یہ بندر بانٹ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ کئی لوگ ہمارے اس ارمان میں دنیا سے چلے گئے کہ کب انصاف ہوگا، اور کب جو عدل ہوگا، اور کب جو ہے سب لوگ برابر ہوں گے، کوئی مساوات بنا کے آئے، کوئی پتہ نہیں اسلامی نظام کے چیخ نعرہ لگایا، اور کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، ورنہ کچھ نہیں۔ وہی چند خاندانوں کو لاتے ہیں، اور وہی چند خاندان آتے ہیں، اور وہی چند خاندان جو ہے ملک پہ گورنمنٹ کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہے غلاموں کی شکل میں رہتے ہیں، وہ اپنے لیے بھی کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور وہی مزدوری اس میں سے ٹیکس کی شکل میں، جو آٹا خریدتے ہے اس میں ٹیکس ہے، چینی خریدتا ہے اس میں ٹیکس ہے، جو چیز بھی وہ خریدتا ہے اس میں ٹیکس ہے، بجلی کا بل ادا کرتے آدھا سے زیادہ ٹیکس ہے، گیس جو اپنے وطن کا پیداوار ہے اس پہ ٹیکس ہے، جو بجلی بھی اپنے وطن کی پیداوار ہے اس پہ ٹیکس ہے، ہر چیز پہ ٹیکس ہے، اور اس ٹیکس سے ملک چلاتے ہیں۔ اور ملک میں کیا چلاتے ہیں؟ ملک کو جو 100 کے حساب سے وزیر، 500 کے حساب سے 4 اسمبلیاں، 5 اسمبلیاں ہیں، اور 1 قومی اسمبلی، اور پھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جو کچھ بھی نہیں کرتے، صرف کوٹ پہنتے، کالا کوٹ پہنتے، بس ہائی کورٹ ہو گیا۔ اور اس طرح جو ہے کئی لوگ ہیں عیاشی کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور یہ غلام جو ہے ہمیشہ ہر قوم میں ہے۔ آپ امریکہ میں بلیک واٹر سنتے ہیں، کیا کچھ نہیں سنتے ہیں۔ یہ امریکہ جو ہے اپنا بدماشی کو قائم رکھنے کے لیے دنیا میں لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور ان کو ڈرانے کے مختلف ترتیب ہیں۔ حکومتوں کو IMF، ورلڈ بینک سے ڈراتے ہیں، اور اگر وہ حکومت نہیں مانتی تو پھر جناب اس کو وہاں اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل ہے اس سے ڈراتے ہیں۔ اگر وہاں سے بھی نہیں ڈرتے تو پھر ان کو فوج بھیجتے ہیں۔ اگر قوم بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو پھر اس قوم کو مارنے کے لیے، جو جیسے افغانستان میں ہوا، کئی ملکوں میں، عراق میں ہوا، کئی ملکوں میں ہوا، تو وہاں وہ فوج بھیجتے ہیں۔ وہ فوج جو ہے وہ ایک ماڈرن شکل ہے ان غلاموں کا۔ امریکہ میں وہ لوگ جو وہاں ان کو نوکریاں نہیں ملتی، کسی باہر ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہاں کمپنیاں ہیں۔ وہ کمپنیاں کیا کرتی ہے کہ وہ حکومت کو ٹھیکے پر فوج سپلائی کرتے ہیں۔ حکومت کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو نہ پینشن دینا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی مراحت نہیں ہوتی، اور وہ ملکوں میں بیچتے ہیں۔ ان کو انگلش میں مرسنریز کہتے ہیں، کرائے کے فوجی۔ وہ کرائے کے فوجی جو ہوتے ہیں، جیسے آج کل آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں بینکوں میں، کئی اداروں میں باہر گارڈ کڑا ہوتا ہے، اس کو جو ہے 15,000 20,000 کو تنخواہ دیتے ہیں، ریٹائرڈ فوجی ہوتا ہے، پہلے سے ٹرین ہوتا ہے، یہ کسی کمپنی کا جو ہے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کسی میجر کرنل نے، اور وہ پر ہیڈ جو ہے وہ جس کو یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، وہ پر ہیڈ جو ہے وہ اس سے پیسے زیادہ لیتے ہیں، اور ان لوگوں کو کم پیسے دیتے ہیں۔ یہ کرائے کے وہ مرسنریز ہیں۔ اسی طرح کرائے کی مرسنریز جو ہے وہ امریکہ میں، اس میں مختلف نام رکھے، بلیک واٹر، مختلف قسم کے نام ہے، اور پھر جب حکومت کی طرف لڑائی کرتے ہیں تو اسی وقت ان کو کال کرتے ہیں، پھر وہ فوجی، تم نے اتنے فوجی دینا ہے، تم نے اتنے فوجی دینا ہے۔ ان کی اپنی پرماننٹ سٹاف بہت کم ہے، پرماننٹ سٹاف بہت کم ہے، تو وہ پرماننٹ سٹاف جو ہے وہاں ان کے لیے پینشن بھی ہے، مراحت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ مرسنریز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، وہاں جاتے ریفل اٹھائے مر جاتے ہیں، اگر واپس آئے تو پھر ان کو وہ گرین کارڈ تو فلانا کارڈ تو ڈنگلا کارڈ مل جاتا ہے،
یہ سارے وہ مجبور لوگ ہیں جو اس میں جاتے ہیں۔ تو یہ بندربان کی کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ وہ صاحب نے پوچھا، شاید ابھی اس کو پتہ آیا معلوم ہوا ہوگا کہ ہم سب غلام ہیں، اور بندرباٹ جو ہے آج کل ہماری اسمبلیوں میں ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم خاموش ہیں، آنکھیں نیچے کیے ہوئے ہیں، ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ اوپر سے وہ تقسیم کرے کہ وہ اتنے تمہارے غلام، اتنے تمہارے غلام، یہ تمہارے لیے کمائے گا، یہ ہمارے لیے کمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے جتنا وقت ہمارے دنیا میں رہتا ہے بس امن سے گزارے یا اللہ، بس آپ یا اللہ آپ راضی ہو جائیں۔ باقی یہ جو ہمیں کسی کے حوالے نہ کرے، کسی انسان کے، یہ بہت ظالم ہے۔ ہمیشہ سے انسان جو ہے دوسرے انسان کو کاٹتا ہے، ہر انسان دوسرے کے رزق کو کاٹتا ہے، ہر انسان دوسرے کی قسمت کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کرتے ہیں، مسجد میں بھی کرتے ہیں کہ جس پاکستان کو اس حالت میں، اس مہنگائی میں، اور اس جو چیزیں نہیں ہیں، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، سب کچھ بند ہو گیا، تو اس پر نہج پہ جس نے پہنچا ہے یا اللہ آپ اس کو جو ہے دنیا میں عذاب دے، ہم ایسے عذاب دے تاکہ سارے لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ کیونکہ یہ قوم کے بچے، ان کو جو قوم کے بچے ان کے لیے کما رہے ہیں، ان کے لیے کما رہے ہیں، ان کے بیٹوں کے لیے کما رہے ہیں، جو ایک ایک جوتا وہ 6-6 لاکھ روپے کا پہنتے ہیں، ایک ایک لباس جو ہے وہ لاکھوں کا پہنتے ہیں۔ یہاں کسی کے پاس جوتے نہیں، کباڑ کے جوتے پہنتے ہیں اور لنڈے بازار کا کپڑے پہنتے ہیں۔ بس یہ حال ہمارے ہے، اور پھر بھی اس میں سے لوگ جو ہے حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس جو ہے مرضی پہ منحصر نہیں ہے، جو چیز بھی بازار سے خریدو آدھے سے زیادہ اس پہ ٹیکس ہے۔ تو اللہ سے ہماری یا اللہ ہماری غریبوں کا سنیں، ہماری مسکینوں کا سنیں، ہماری فریاد سنیں، اور جو ظلم کرتے ظلم کو سزا اس کو دنیا میں دے دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔